Assalamu alaikum dear students, friends and my subscribers. Welcome back. आज नया मौजू है theories of the origin of the state part 3 and lecture number 9. मैं इसकी वजाहत करता चलूँ कि हमने जो रियासत के आगाज़ और रियासत के इर्तिका के बारे में मुख्तलिफ जो नज़रियात पाए जाते हैं उनके ऊपर एक बहस का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज उस सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम जो रियासत के आगाज़ के बारे में नज़रिया तख्लीक़ रब्बानी और नज़रिया जबर व क़ुव्वत, नज़रिया मुआहदा इमरानी, इन तीन पर तफसीली बहस कर चुके हैं। आज जो रियासत के आगाज़ के बारे में मज़ीद तीन नज़रियात पाए जाते हैं। पैट्रियार्कल थ्योरी है, मैट्रियार्कल थ्योरी है एंड एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी। आज उसके ऊपर बात होगी। तो याद रखिएगा कि रियासत के आगाज़ के बारे में कि रियासत का आगाज़ कैसे हुआ। 6 मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं और उन 6 के ऊपर जो है इससे पहले हम 3 पर बात कर चुके हैं और आज बकिया जो 3 हैं उनके ऊपर बात होगी। तो ये सिलसिले में ये थेरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट पार्ट 3, तो इससे पहले जो है 2 लेक्चर के अंदर बात हो चुकी है और ये लेक्चर नंबर जो है वो 9 है। पैट्रियार्कल थ्योरी और मैट्रियार्कल थ्योरी, एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी, आज 3 थ्योरीज के ऊपर बात होगी। पैट्रियार्कल थ्योरी, इसे उर्दू ज़ुबान में नज़रिया पिदर सरी कहते हैं, पिदर से मुराद है बाप। और मैट्रियार्कल थ्योरी, जिसे उर्दू ज़ुबान में नज़रिया मादर सरी जो है वो कहा जाता है। एवोल्यूशनरी थ्योरी और हिस्टोरिकल थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी से मुराद है इर्तिकाई नज़रिया, हिस्टोरिकल थ्योरी और इसे तारीख़ी नज़रिया भी कहते हैं। यानी एवोल्यूशनरी थ्योरी या हिस्टोरिकल थ्योरी, इर्तिकाई नज़रिया या तारीख़ी नज़रिया, रियासत के आगाज़ के बारे में तारीख़ी या इर्तिकाई नज़रिया, और इसी नज़रिए को जो है रियासत के आगाज़ के बारे में दुरुस्त नज़रिया भी तस्लीम किया गया है। यानी रियासत के आगाज़ के बारे में 6 नज़रियात पाए जाते हैं, जिसमें है नज़रिया तख्लीक़ रब्बानी, नंबर 2 पे है नज़रिया जबर व क़ुव्वत, नंबर 3 पे है नज़रिया मुआहदा इमरानी और नंबर 4 है पैट्रियार्कल थ्योरी यानी नज़रिया पिदर सरी, मैट्रियार्कल थ्योरी नज़रिया मादर सरी और एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी यानी इर्तिकाई या तारीख़ी नज़रिया। तो ये जो 6 नज़रियात हैं इनमें से जो छठा नज़रिया है एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी, इसे रियासत के आगाज़ के बारे में सबसे मोतबर और दुरुस्त नज़रिया जो है वो तस्लीम किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सिंस द डॉन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मैन हैव ऑलवेज आस्क्ड देमसेल्व्स, यानी जब से इंसान ने सियासी शऊर हासिल किया है और उसने रियासत के अंदर सियासी और इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करना शुरू की है, तो इंसान इस सवाल के खोज में रहा है कि हाउ डिड द स्टेट केम इनटू बीइंग, कि रियासत का आगाज़ कैसे हुआ, हाउ हैज़ इट डेवलप्ड, इसका इर्तिका कैसे हुआ है, हु नोज़ एग्जैक्टली हाउ द स्टेट रोज़, कि कौन ऐसे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि एग्जैक्टली रियासत जो है वो कब कायम हुई और किसने कायम की, कैसे कायम हुई। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई द स्टेट इज़ नेसेसरी, कि रियासत जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो जब से इंसान ने सियासी शऊर हासिल किया है, उसने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो किया है, तो वो इन सवालात का खोज लगाने में लगा हुआ है और इस सिलसिले में उसने मुख्तलिफ़ नज़रियात जो है वो पेश किए हैं, मुख्तलिफ़ क़ियासराइयाँ की हैं, स्पेकुलेशंस जो हैं वो की हैं। इसका कोई ऐसा कोई तारीख़ी जवाब तो नहीं है कि हम ये एग्जैक्ट बात कर सकें कि दुनिया की पहली रियासत फ़लाँ तारीख़ को कायम हुई। अलबत्ता मुख्तलिफ़ सियासी मुफ़क्किरीन जो हैं वो हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए और वो तारीख़ का मुताला करते हुए वो क़ियासराई ज़रूर करते हैं कि रियासत कायम हुई होगी, इन हालात में कायम की होगी। तो बाज़ लोग कहते हैं कि रियासत अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा है, बाज़ कहते हैं कि ये जबर व क़ुव्वत के ज़रिए वजूद में आई है। इसी तरह बाज़ लोगों का कहना ये है कि ये मुआहदा इमरानी की पैदावार है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ जो सियासी मुफ़क्किरीन हैं और मुख्तलिफ़ जो मकतब फ़िक्र हैं उनका इसके बारे में मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क़ियास पर मबनी हैं। कोई एग्जैक्ट तारीख़ी
واقعہ یا کوئی تاریخی ایسا ریفرنس جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم 100% کہہ سکیں کہ ریاست کا آغاز جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے۔ There is lack of historical knowledge about the evolution of state, and when historical knowledge fails, men resort the speculations. تو جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ریاست کے آغاز کے بارے میں کوئی تاریخی شواہد تو نہیں ملتے، تو ریاست کے آغاز کے بارے میں جو بھی نقطہ نظر پایا جاتا ہے وہ اسپیکولیشن پر مبنی ہے۔ There are various speculations about the causes and conditions in which the state originated. تو مختلف قیاس ہیں، مختلف اندازے ہیں کہ ان حالات میں جو ہے ریاست قائم کی ہوگی۔ There are 6 theories of the origin or evolution of the state which are mentioned in the next slide. تو ریاست کے آغاز کے بارے میں 6 بنیادی نظریات پائے جاتے ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ The theory of divine origin، نظریہ تخلیق ربانی۔ The theory of force، نظریہ جبر و قوت۔ The social contract theory، نظریہ معاہدہ عمرانی۔ Patriarchal theory، نظریہ پدر سری۔ Matriarchal theory، نظریہ مادر سری۔ Evolutionary اور historical theory، یعنی ارتقائی یا تاریخی نظریہ۔ تو ریاست کے آغاز کے بارے میں یہ جو 6 نظریات ہیں، ان میں سے یہ 6واں نظریہ جو ہے ایولیوشنری اور ہسٹوریکل تھیوری، اسے آج کے دور میں درست تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسی نظریے کے مطابق ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ باقی جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے، اور زیادہ تر خیال یہ ہے مفکرین کا کہ ریاست ایک ارتقائی عمل کے ذریعے وجود میں آئی ہے، کسے نہ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، نہ یہ مکمل طور پر جبر و قوت کی پیداوار ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے یہ واقعہ ہی سوشل کنٹریکٹ ہے، یا یہ پدر سری اور مادر سری خاندان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو ریاست کے آغاز کے بارے میں سب سے جو معتبر نظریہ ہے، سب سے جو بنیادی نظریہ ہے جس کے اوپر مختلف مفکرین کا اتفاق رائے پایا جاتا ہے، وہ ہے ایولیوشنری اور ہسٹوریکل تھیوری۔ تو دیکھتے ہیں پیٹریارکل تھیوری۔ پیٹریارکل تھیوری کو اردو زبان میں نظریہ پدر سری جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پدر سے مراد ہے باپ، جو فارسی زبان میں جو ہے اصطلاح استعمال ہوتی ہے پیٹریارکل تھیوری۔ دس تھیوری از ایز اولڈ ایز ایرسٹاٹل۔ تو یہ جو نظریہ جو ہے، نظریہ پدر سری جو ہے، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ریاست ایک ایسے خاندان کی ترقی یافتہ شکل ہے جس کا سربراہ والد تھا۔ تو ریاست جو ہے وہ خاندان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو ایرسٹاٹل جو ہے، جو قدیم یونانی مفکر ہے، وہ بھی جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ریاست خاندان کی ہی ایک وسیع شکل ہے۔ خاندان سے جو ہے وہ برادری قائم ہوتی ہے، پھر خاندان بڑھتے ہوئے قبیلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ تو ایک ایسا خاندان جس کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہے، یا والد ہے، یا دادا کی شکل میں ہے، تو جب ریاست مختلف خاندان ترقی کے مراحل طے کرنے کے بعد اس نے پھر ایک منظم ریاست کی شکل اختیار کر لی۔ تو اس نظریے کے مطابق ریاست ایک ایسے خاندان کی وسیع شکل ہے جو برادریوں میں تبدیل ہو کر مختلف قبائل کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر قبیلے کا ایک سب سے جو بزرگ مرد سربراہ تھا وہ اس کا حکمران بن گیا، اور اس نے اپنے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس طرح ریاست کی ابتدائی شکل جو تھی وہ وجود میں آ گئی۔ تو اس طرح جو ہے خاندان جو ہے جس کا سربراہ مرد تھا، اس نے ریاست کی بنیاد ڈالی۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس نظریے کو پیٹریارکل تھیوری، نظریہ پدر سری کہا جاتا ہے۔ According to patriarchal theory, the state is the enlargement of the family under the complete authority of the father. وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے کہ اس نظریے کے مطابق ریاست ایک ایسے خاندان کی وسیع شکل ہے جس کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہے، اور اسے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، اپنی برادری پر مکمل طور پہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو ایسے خاندان کی جو وسیع شکل ہے وہ جو ہے وہ ریاست کی شکل بعد میں جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے۔
تو ارسطو جو ہے اس نظریے سب سے پہلے ارسطو نے ہی یہ نظریہ جو تھا وہ پیش کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ارسطو کہتا ہے کہ ریاست دراصل خاندانوں اور دیہاتوں کی کا مجموعہ ہے یا ایک وسیع شکل ہے، اور ایسا خاندان جس میں مرد جو ہے وہ اس خاندان کا سربراہ تھا، اس لیے اس کو ایسے خاندان کو پدرسری خاندان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہی ہے کہ ریاست خاندان کی پیداوار ہے، خاندان سے برادری قائم ہوئی، برادری سے قبیلے جو ہے وہ قائم ہوئے، اور اس قبیلے کا سربراہ جو ہے وہ مرد تھا، اور اس طرح مرد ہی جو ہے وہ ریاست کا حکمران بن گیا، اور اسی سے جو ہے وہ حسب و نسب جو ہے وہ قائم ہوا۔ تو ایسا خاندان جو مرد کے سرپرستی میں قائم ہوا تو وہ جو ہے وہ پدرسری نظریہ کہلاتا ہے۔ سر ہنری مین واز دا چیف ایکسپوننٹ آف دا پیٹریارکل تھیوری۔ سر ہنری مین جو ہے اس نظریے کا سب سے بڑا حامی نظر آتا ہے۔ سر ہنری مین لیوڈ ان انڈیا ان دا 19th century where he studied customs of joint family system of Hindus۔ تو ہنری مین جو ہے جو 19ویں صدی میں انڈیا کے اندر اس نے قیام کیا، اور یہاں پہ آ کر جو ہے اس نے ہندوستان کے جو ہندو فیملی سسٹم جو تھا اس کو اسٹڈی کیا، اور ہی آلسو اسٹڈی دا اینشینٹ رومن، گریک اینڈ ہیبریو سوسائٹیز۔ تو اس نے نہ صرف ہندوستان کا جو قدیم ہندوستانی خاندانی نظام تھا اس کو اسٹڈی کیا، بلکہ اس نے قدیم رومن اور گریک جو خاندانی نظام تھا، ہیبریو سوسائٹیز جو تھی، اس کا بھی مطالعہ کیا، اور اس کے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ریاست جو ہے وہ ایک ایسے خاندان کی وسیع شکل ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور اسے مکمل طور پر فیصلہ سازی میں مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ آن دا بیسس آف اسٹڈیز ہی ایلیبوریٹڈ دا پیٹریارکل تھیوری۔ تو اس نے اپنی سارے جو مطالعہ کیا مختلف خاندانی نظاموں کا، تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ پیٹریارکل تھیوری جو ہے وہ پیش کی ہے۔ سر ہنری مین جو ہیں اس کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں جس کے اندر اس نے اپنے پیٹریارکل تھیوری کو بنیاد بنایا ہے، نظریہ پیش کیا ہے۔ دا فرسٹ ون از دا اینشینٹ لاس اینڈ دا سیکنڈ از دا ارلی ہسٹری آف انسٹیٹیوشنس۔ تو سر ہنری مین کی 2 مشہور کتابیں ہیں، دا اینشینٹ لاس، اور دوسری کتاب کا نام ہے دا ارلی ہسٹری آف انسٹیٹیوشنز۔ اکارڈنگ ٹو ہنری، فیملی از دا بیسک یونٹ آف اسٹیٹ۔ تو ہنری کے مطابق جو ہے جو فیملی ہے، جو خاندان ہے، وہ ریاست کا پہلا بنیادی جز ہے، پہلا بنیادی جو ہے وہ یونٹ ہے۔ تو ایرسٹاٹل بھی جو ہے وہ یہی بات کرتا ہے۔ دا سیکنڈ تھیوری از میٹریارکل تھیوری، یعنی مادر سری نظریہ۔ مادر جو ہے وہ فارسی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے۔ دونوں یہ جو پیٹریارکل تھیوری ہے اور جو میٹریارکل تھیوری ہے، ان میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریاست خاندان کی وسیع شکل ہے، لیکن اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ خاندان کا سربراہ کون ہوتا ہے۔ تو جو پیٹریارکل تھیوری ہے جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، اس کے مطابق ریاست خاندان کا سربراہ مرد ہوتا ہے، جبکہ میٹریارکل تھیوری جو ہے اس کے مطابق جو خاندان جو ہے وہ عورت کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں میکلینن جو ہے، مورگن اینڈ جینکس ور دا پرومیننٹ ایکسپوننٹس آف میٹریارکل تھیوری۔ تو میٹریارکل تھیوری جو ہے، نظریہ مادر سری جو ہے، اس کو پیش کرنے والوں میں میکلینن کا نام اور مورگن اور جینکس، یہ 3 نام جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں جنہوں نے اس نظریے کو سپورٹ کیا ہے، اس نظریے کے اوپر کام کیا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دیم پیٹریارکل فیملی واز ناٹ دا فرسٹ سوسائٹی آف مین۔ یعنی انہوں نے اس نظریے کو مسترد کر دیا ہے کہ نظریہ پدر سری جو ہے، یعنی پیٹریارکل فیملی جس کا سربراہ مرد ہوتا ہے، وہ انسان کی پہلی جو ہے وہ معاشرے کی منظم شکل ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میٹریارکل تھیوری جو ہے یہ ریاست کی پہلی بنیادی اکائی ہے، یا ریاست کا پہلا بنیادی یونٹ ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں نمبر 3 پوائنٹ پہ ہے، ان پریمیٹیو ٹائمز دیئر واز نو فیملی اینڈ میرج سسٹم۔ تو کہا جاتا ہے کہ قدیم دور کے اندر جو ہے، قدیم وقت کے اندر جو ہے،
فیملیز کا باقاعدہ طور پہ رواج نہیں تھا اور مستقل شادیوں کا بھی رواج نہیں تھا. پریمیٹیو سوسائٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو اسمال گروپس، پیکس اینڈ ہرڈس. تو جو پریمیٹیو سوسائٹی تھی، انتہائی قدیم قبیلی جو نظام تھا، اس میں سوسائٹی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں، پیکس میں اور ہرڈس میں، یعنی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی تھی. اور باقاعدہ طور پہ جو ہے جس طرح خاندان کا ایک منظم نظام ہے، شادی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے، اور وہ ایک باپ اور ماں سے منسوب ہوتے ہیں، اس طرح کا رواج جو تھا وہ اس دور میں نہیں تھا. Kinship and blood relationship was traced through mothers or female members of the pack of herds. نمبر 5 بہت امپورٹنٹ ہے، یہی اس نظریے کا بنیادی جو ہے وہ پوائنٹ ہے. Kinship and blood relationship was traced through mothers or female members of packs of herds. تو جو بچوں کی جو نسبت ہوتی تھی وہ ماں کے نام سے ہوتی تھی، اور بچے جو ہیں وہ ماں کے نام سے منسوب ہوتے تھے، ماں کے نام سے جانے جاتے تھے، اور ماں ہی جو ہے وہ اس پورے یونٹ کو یا اس پورے گروپ کو یا اس پورے پیک کو جو ہے وہ چلاتی تھی. تو قبیلہ جو ہے یا خاندان جو ہے، اس کا جو سربراہ ہے وہ مرد نہیں ہوتا تھا، بلکہ عورت جو ہے وہ اس کی سربراہ ہوتی تھی. تو ماں کی جو اہمیت ہے وہ باپ سے زیادہ تھی، اور ایک عورت جو ہے وہ ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلقات قائم کرتی، اس سے جو بچے ہوتے تو وہ ماں سے جو ہے وہ منسوب ہوتے تھے. اس لیے اس معاشرے کے اندر جو ہے عورت کا احترام زیادہ تھا، اور جو ماں تھی اس کی عزت جو تھی وہ باپ سے مقابلے میں زیادہ تھی. تو ایسے قبیلے جو ہیں جب انہوں نے ترقی حاصل کی، عروج حاصل کیا، اور ان کا دائرہ کار وسیع ہوا، تو خاندان سے ایک برادری میں اور قبیلوں میں یہ تقسیم ہو گئے. تو پھر اس سے جو ہے وہ ریاست جو تھی وہ قائم ہوئی، اور اس کی سربراہ جو ہے وہ عورت ہے. تو قبیلے کی جو سربراہ ہے اس نظریے کے مطابق باپ نہیں بلکہ ماں ہے. تو اس نظریے کا کہنا یہ ہے، یا اس نظریے کو پیش کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آغاز میں جو قدیم قبیلی معاشرے تھے وہاں پہ نکاح کا اور خاندان کا باقاعدہ طور پہ رواج نہیں ہوتا تھا. لوگ مل جل کر تو رہتے تھے، لیکن خاندان کی شکل میں، جس طرح موجودہ دور میں ایک خاندان کی شکل میں انسان رہتا ہے، اس طرح جو ہے رواج نہیں تھے. عورت ایک وقت میں جو ہے وہ مختلف مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جو اس کی اولاد ہوتی، اس کی کفالت کی ذمہ داری اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر عائد ہوتی تھی، اور عورت سے جو ہے ان کی نسبت جو تھی وہ چلتی تھی. تو اس طرح جو ہے وہ ماں کے جو اولاد ہے، جو بچے ہوتے تھے، وہ ماں کے نام سے پہچانے جاتے تھے. تو ایک ایسا معاشرہ جو ہے جس میں عورت جو ہے اس کو مرکزی مقام حاصل تھا. پورا معاشرہ جو ہے، پورا جو وہ سسٹم تھا، جو خاندانی نظام تھا، وہ عورت کے گرد گھومتا تھا. اور اسی معاشرے نے جب ترقی حاصل کی اور اس نے جب عروج حاصل کیا، تو پھر اس سے جو ہے وہ ایک ایسا یونٹ جو تھا وجود میں آیا جس کی سربراہ جو ہے وہ عورت ہے. اور اسی نے جب ریاست کی شکل اختیار کی تو اس کو پھر میٹریارکل تھیوری کا نام جو ہے دیا گیا ہے. ابتدا میں عورت اور مرد جو تھے جو خاندان کی شکل میں تو نہیں رہتے تھے، لیکن وہ ایک جنسی تعلق کی بنیاد کے اوپر جو ہے قائم ہوتے تھے. پرماننٹ میرجز واز ان نون اینڈ سیکسول ریلیشنس ور ٹیمپریری. تو یہ عارضی شادیاں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح ایک منظم زندگی کا اثاثہ جو تھا آغاز ہوا. پھر جب زندگی جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہوا، زراعت جو ہے اس کو فروغ حاصل ہوا، ضروریات زندگی پیدا ہوئیں اور خطرات کا جو تھے وہ زیادہ پیدا ہوئے، تو پھر آہستہ آہستہ مرد جو ہے اس کی اہمیت جو تھی وہ اس میں اضافہ ہونے لگا. مردوں نے کھیتی باڑی شروع کر لی، اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مناسب ہتھیار جو تھے وہ ایجاد کر لیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر عورت کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ مرد کے ساتھ جو ہے مل کر زندگی گزارنا پڑی. تو یہ جو تھیوری ہے، یہ دراصل اس کی بنیاد اس نظریے کے اوپر ہے کہ جو خاندان ہے، جو اس کی بہت ابتدائی شکل ہے، اس کا سربراہ مرد نہیں عورت تھا، اور بچے جو ہیں وہ عورت کے نام سے منسوب ہوتے تھے. اور اسی خاندان نے جب
برادری میں اور قبیلے کی شکل اختیار کی، اور اس میں تمام مرکزی فیصلے جو تھے وہ عورت کرتی تھی، اور جب اس نے منظم شکل اختیار کی تو وہیں سے جو ہے ریاست کا آغاز ہوا ہے۔ اس لیے ان مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ ریاست جو ہے ایک ایسے خاندان کی وسیع شکل ہے جس میں عورت کو مرکزی مقام حاصل تھا اور اسے برتری حاصل تھی۔ McLennan illustrated his theory by the living examples of the primitive peoples in Malaya, Australia, South India, and Red Indian tribes of امریکہ۔ تو میکلینن جو ہے وہ اپنے اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے جو ملایا ہے اور آسٹریلیا کا جو علاقے ہیں، ساؤتھ انڈیا کے جو علاقے ہیں، اور جو ریڈ انڈین کے جو قدیم امریکہ کے جو ریڈ انڈینز کے علاقے ہیں، ان سے اس کی مختلف مثالیں پیش کرتا ہے کہ جہاں پہ عورت جو ہے وہ اپنے خاندان اور قبیلے کی جو تھی سربراہ ہوتی تھی۔ The third one is evolutionary or historical theory، یعنی ریاست کے آغاز کے بارے میں جو 6 نظریات پائے جاتے ہیں، اس میں the sixth one is evolutionary or historical theory in present days، the true and correct theory of how the state originated in the evolutionary or historical theory۔ تو ریاست کے آغاز کے بارے میں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، جس طرح نظریہ تخلیق ربانی ہے، نظریہ جبر و قوت ہے، اور نظریہ معاہدہ عمرانی ہے، یا پھر پدر سری نظریہ ہے، مادر سری نظریہ ہے، اور چھٹا نظریہ جو ہے وہ ایوولوشنری ہے۔ تو اسی ایوولوشنری نظریے کو اور تاریخی نظریے کو ہی سب سے اہم اور سب سے درست جو ہے وہ نظریہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ According to this theory, there are 5 factors which created the state۔ ایوولوشنری یا ہسٹوریکل نظریے کے مطابق there are 5 factors، 6 ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ریاست کا آغاز ہوا، and they are kinship، religion، property، force and war، political consciousness۔ تو ان کا کہنا یہ ہے ایوولوشنری نظریے کو ماننے والوں کا کہ ریاست کے آغاز کے پیچھے کوئی ایک فیکٹر کار فرما نہیں ہے، اس میں مختلف فیکٹر کار فرما ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں، حالات میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پھر ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ تو ریاست کے آغاز کے پیچھے ریاست کے ارتقاء میں جو کنشپ ہے، خونی رشتہ جو ہے، جس میں خاندان کا نظام ہے، برادری ہے، قبیلے کا نظام ہے، اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے لوگوں کو منظم کرنے میں اور ان کے اندر نیشنلزم بیدار کرنے میں۔ جو مذہب ہے اس کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ پھر پراپرٹی کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ فورس اینڈ وار، جو جنگ و جدل کا جو نظام ہے، اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور سب سے اہم ہے پولیٹیکل کانشیسنیس، کہ انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ اس نے اجتماعی زندگی جو ہے بسر کرنی ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں انہوں نے مل کر جو ہے ریاست کو جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے، یا ریاست کو ایک ارتقائی شکل دی ہے۔ تو کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ریاست کے آغاز کے پیچھے صرف خاندان کار فرما ہے، یا صرف قوت جو ہے وہ ہے، یا صرف مذہب جو ہے وہ اس نے ریاست کو یہ شکل دی ہے۔ تو مختلف جو فیکٹرز ہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور اس طرح ریاست جو ہے وہ ایک ادارے کی شکل میں جو ہے، ایک منظم ادارے کی شکل میں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ کنکلوژن اس کا ہم یوں نکال سکتے ہیں کہ we may say that the state first arose as a result of the ties of blood and kinship۔ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خاندان، ایک جو اجتماعی زندگی ہے جو خاندان کی شکل میں پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو رول ہے وہ کنشن کا ہے، بلڈ ریلیشن شپ کا ہے، خاندان کا ہے۔ اور دا سیکنڈ ون از اٹ واز یونیفائڈ بائی ریلیجن، کسٹمس اینڈ پراپرٹی ریلیشنز۔ اور پھر اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مذہب ہے اس نے بھی انسانوں کو متحد کرنے میں، منظم کرنے میں، اور ان کے اندر ایک سوچ اور ایک فکر پیدا کرنے میں، اور کسٹمز جو تھی، روایات جو ہیں، اور پراپرٹی کا جو ایلیمنٹ ہے، ان سب نے جو ہے وہ اپنا اہم کردار جو ہے ادا کیا۔ اٹ واز اسٹرینتھ بائی دا فورس۔
اور پھر جو جب انسان نے منظم شکل اختیار کر لی تو اس نے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقت جو ہے وہ قائم کر لی، اور اس طاقت نے بھی جو ہے وہ ریاست کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، مینٹینڈ بائی پولیٹیکل کانشیسنیس۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا کہ اس نے اجتماعی سیاسی زندگی جو ہے بسر کرنی ہے۔ تو تمام فیکٹر جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور اب مختلف اوقات میں مختلف حالات میں جو ہے ان فیکٹرز نے اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ All these factors and forces have not been equally strong and effective in all ages۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں جنہوں نے ریاست کے ارتقاء میں کردار ادا کیا ہے، تو مختلف حالات میں مختلف اوقات میں ان کی مختلف اہمیت رہی ہے، اور کبھی بھی یہ یکساں جو ہے وہ ان کا رول نہیں رہا۔ ان شارٹ the state has evolved through several stages by several factors and influences۔ It is a natural growth and a product of history۔ تو مختصر یہ کہ ریاست جو ہے اس کے آغاز میں بے شمار اس کی سٹیجز ہیں، بے شمار اس کے فیکٹرز ہیں جو ریاست کے ارتقاء میں کار فرما ہیں، کئی مراحل سے گزر کر جو ہے ریاست موجودہ شکل کو پہنچی ہے۔ تو ریاست ایک ارتقائی اور قدرتی ادارہ ہے، اور یہ اس کا ارتقاء جاری ہے۔ اس کی بہت ساری اگزامپل ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب قدیم یونان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس وقت شہری ریاست کا دور تھا، جب ریاست آبادی کے اعتبار سے اور رقبے کے اعتبار سے بہت مختصر ہوتی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج کی جو ریاست ہے رقبے اور آبادی کے اعتبار سے بہت بڑی ہو چکی ہے، اور وہاں پہ جو ہے ریاست کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو چکا ہے، ریاست کے دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور ہر آنے والا وقت جو ہے اس میں ریاست کی نوعیت جو ہے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو مختلف جو فیکٹرز ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس سے ریاست کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو گویا مختصر طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ریاست ایک ارتقائی ادارہ ہے، ایک قدرتی ادارہ ہے جس کا ارتقاء صدیوں سے جاری ہے، اور صدیوں پر یہ محیط ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہے جیسے حالات ہوں گے، جیسی ریاست کی ضرورت ہوگی، اس کے مطابق یہ ارتقاء جو ہے آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔